दोस्तों, मुट्ठी भर चीनी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो सिफाती नाम और कुरान पाक की दो सूरतों का ये ख़ास वजीफ़ा कहते हैं जो शख्स भी पढ़ लेता है अल्लाह पाक उसके दिन फेर देते हैं। ये तस्बीह तमाम नसीबों को खोल देती है। अल्लाह वालों, एक मुट्ठी चीनी में इतनी ताकत है कि जो मुसलमान इस वजीफ़े को सिर्फ एक बार पढ़ लेगा अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी से दौलत कभी ख़त्म नहीं करेगा। दुनिया भर की कामयाबियाँ, ऐशो इशरत सब उसके कदमों में आ जाएंगी। अल्लाह वालों, दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर मुट्ठी भर चीनी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो सिफाती नाम और कुरान पाक की ये दो सूरतों का ये ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़कर इस चीनी को बताई गई जगह पर रख दिएगा। चीनी का एक एक दाना आपको करोड़पति बना देगा। एक एक दाना आपके लिए एक एक करोड़ रुपया लेकर आएगा। मुट्ठी भर चीनी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो सिफाती नाम और कुरान पाक की दो सूरतें पढ़ने से अगर आपकी औलाद, आपकी दुकान, आपके दफ्तर हर मकसद में कामयाबी हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। आप ये अमल, आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त कर सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आपने करना क्या है, मुट्ठी भर चीनी को सीधे हाथ की हथेली पर रखते हुए बावजू मुसल्ले पर बैठकर इस अमल को करना है। अमल का तरीक़ेकार बता रहा हूँ। एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। अगर आप लोगों ने वीडियो स्किप कर या फिर काट कर देखी तो अमल का फ़ायदा ना होगा। अगर वजीफ़ा ज़ाया हो गया फिर पछतावा पूरे साल का, ज़िंदगी का मुकद्दर बन जाएगा। ये वजीफ़ा सिर्फ एक मिनट का वजीफ़ा है। अगर कोई बंदा 24 घंटों में से एक मिनट निकाल कर आज इस अमल को नहीं कर सकता फिर वो ज़िंदगी में कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। रब्बे काबा की कसम, ये वजीफ़ा बहुत ख़ास है। ये सूरतें बहुत ख़ास सूरतें हैं। अल्लाह की कसम, ये ऐसी सूरतें हैं कि आपको अंधेरों से निकाल कर ताजदार बना देंगी। ये अमल इतना ख़ास है कि जब बंदा इस अमल को पढ़ लेता है अल्लाह पाक उसके लिए आसानियों का बंदोबस्त फरमा देते हैं। अल्लाह वालों, इस अमल को बिलखुसूस कर लो यार। ये बहुत ख़ास अमल है। आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। वो जो कई सालों से ना मिल सका आज एक मुट्ठी चीनी पर यह ख़ास वजीफ़ा करते ही मिल जाएगा। मुहर्रम का महीना जो कि हुर्मत वाला महीना है, इस महीने को अल्लाह का महीना कहा जाता है। इस महीने का आगाज़ इस्लामिक साल का आगाज़ है। मुट्ठी भर चीनी पर यह ख़ास वजीफ़ा करने की देर है। आपके घर की तमाम तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर की तमाम मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर में मौजूद जितनी भी बीमारियां हैं तमाम की तमाम बीमारियों को शिफाए कुल्ली नसीब होगी। यहाँ तक कि अगर कोई मकरूज़ बैठा है तो मुट्ठी भर चीनी पर इस ख़ास अमल को करे, कर्ज़ों से मुकम्मल निजात हो जाएगी। कर्ज उसकी चाहे करोड़ों के ही क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बेहतरीन बंदोबस्त फरमाएगी। अल्लाह वालों, हमारी मुसीबतें इतनी बड़ी नहीं जितना हमारा रब बड़ा है। अल्लाह वालों, एक मुट्ठी भर चीनी पर वो लोग जो कहते हैं कि हमारी बंदिशें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, हमारे कारोबार में बंदिशें हैं, बेटियों के रिश्तों में बंदिशें हैं, नजर बद है, जादू है, जिन्नात के असरात हैं। यकीन कीजिए, सिर्फ एक मुट्ठी चीनी पर सूरतुल कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने की देर है। हर तरह की बंदिशें, चाहे वो रिश्तों के हवाले से हों, चाहे वो कारोबार के हवाले से हों, आपकी औलाद के हवाले से हों, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी हो, तड़पने वाली मोहब्बत के लिए करें। यकीन कीजिए, हर तरह की बंदिशें छूट जाएंगी। सिर्फ एक मुट्ठी चीनी पर आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है।
اور جس حاجت کے لیے پڑھنا ہے اس حاجت کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے جس گھر میں مٹھی بھر چینی پر یہ خاص 2 نام اور قرآن پاک کی یہ 2 سورتیں پڑھی جاتی ہیں، اس گھر کے بچے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر بندہ اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ مٹھی بھر چینی جو کہ ہر گھر میں موجود ہے، آپ نے مٹھی بھر چینی، صاف ستھری چینی لینی ہے۔ بس یہ یاد رکھیے گا، بہت سارے لوگ پسی ہوئی چینی لے لیتے ہیں کہ اس کے ذرات زیادہ ہوتے ہیں۔ چینی ثابت لینی ہے، جو موٹے دانے ہوتے ہیں وہ لیں، صاف کر کے لیں، صاف ستھرے دانے لیں، اور آپ لوگوں نے اس چینی کو صدقہ بھی کرنا ہے۔ مطلب آپ نے ننھی مخلوق کی دعوت کرنی ہے تو بہترین چینی کا انتخاب کریں اور صاف ستھری چینی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچن میں جو ہماری خواتین ہوتی ہیں ان سے کچھ غلطی سے ان چینی کے بکسوں میں گر جاتا ہے، جیسے آٹوں کے ذرات آ جاتے ہیں یا گرم مسالے گر جاتے ہیں، اس طرح کی بے شمار جو کچن کے آئٹم ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے صاف ستھری چینی لینی ہے، 1 مٹھی سے تھوڑی زیادہ ہو کم نہ ہو، یہ کوشش کریے گا کہ 1 مٹھی سے زیادہ آپ لوگ چینی لے لیں، اور باوضو حالت میں ہی چینی کو ہاتھ لگائیے گا، یعنی باوضو ہو جائے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے چینی لینی ہے، وضو کی حالت میں لینی ہے۔ بس اس بات کو، یہ چھوٹی موٹی جو احتیاط ہوتی ہیں اس سے ہمارے وظیفے کو تقویت ملتی ہے۔ بس آپ لوگ اس عمل کو کریں، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے مٹھی کو بند کر کے باوضو مصلے پر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ جہاں محرم الحرام کا مہینہ اہل بیت کی شہادتوں کا مہینہ ہے، 1 مٹھی چینی کا صدقہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا، آپ کے گھر کے تمام افراد کو کامیاب کر سکتا ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے تو محرم الحرام کے مہینے میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں صرف 1 مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے، انشاءاللہ آپ کے گھر کے ایک کونے سے رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، تمام پریشانیاں گھر کے کونے کونوں سے نکل کر بھاگیں گی، وہ جو کئی سالوں سے آپ کو نہ مل سکا، جو آپ کی نیک حاجات ہیں، انشاءاللہ آج مل جائے گا۔ 1 مٹھی چینی پر اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام اور قرآن پاک کی 2 سورتوں کا یہ بہت ہی خاص عمل ہے، یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے، بڑا ہی مستند عمل ہے، خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی بے برکتی ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، دکان پر گاہک نہیں آتے، تو مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کریں، میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے، سال کا اختتام بھی جو ذی الحج کا مہینہ ہے وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے اور شروعات بھی قربانی سے ہی ہوتا ہے۔ محرم جسے اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں جہاں بہت سے واقعات معجزات ہیں، وہاں بہت سی سعادتیں بھی ہیں، بہت سی کامیابیاں بھی ہیں۔ محرم کے مہینے کو تقدیر کے فیصلوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کو امام حسین کی شہادت کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں ایک دن یوم عاشورہ کا موجود ہے، یوم عاشورہ میں بھی بہت سی کامیابیاں، بہت سے واقعات اور معجزات، اور یوم عاشورہ میں شہادت امام حسین بھی ہوئی۔ اللہ والوں کا کہنا ہے قیامت بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو آئے گی، محرم الحرام کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن آئے گی، اور ایک اور روایت ملتی ہے، بے شک وہ تھوڑی ضعیف روایت ہے، اس کے اندر یہ وارد ہوا کہ 10 محرم الحرام جس سال جمعے کو آ جائے، عید الفطر جمعے کو آ جائے،
عید الاضحیٰ یہ جمعے کو آ جائے، یہ تینوں جب جمعے کو آ جائیں گی قیامت واقع ہو جائے گی۔ یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے کا جو یوم عاشورہ ہے، بہت سارے نبیوں کو اس دن نجات ملی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات ملی، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماریوں سے شفا ملی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے ٹکرائی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ رب العزت نے محرم الحرام کے مہینے میں دنیا کو قائم کیا۔ 6 دن میں اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو قائم کیا، پھر پہاڑوں کو میخیں بنا کے، میخیں کہتے کیلوں کو، قلعے بنا کر ٹھوکا، کیونکہ زمین کانپ رہی تھی۔ جب آپ نے اللہ رب العزت نے پہاڑ ٹھوکے تو پھر زمین جو ہے وہ ساکن ہو گئی۔ یہ صحیح حدیث سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ والوں، اس مہینے کی حقیقت کو آپ لوگ اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں روزانہ آپ کے لیے اچھے اچھے وظیفے بھی لے کر آتا ہوں اور واقعات بھی لے کر آتا ہوں، اور وظیفے بھی وہ لے کر آتا ہوں جن کے وجود ہیں، جو پڑھے جاتے ہیں، جو ہر بندہ کرتا ہے، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ شروع سے یہ افضلیت والا مہینہ ہے۔ ہر امت میں مہینوں کو فضیلت الگ الگ اعتبار سے حاصل ہے۔ جیسے ہماری امت ہے امت محمدی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ ایک صحابہ نے پوچھا کہ رمضان المبارک میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزے کا ثواب کون اس کے علاوہ کوئی اور سا مہینہ ہے جس میں ہمیں زیادہ ملے، جو رب کے نزدیک زیادہ معتبر ہو؟ تو نبی پاک نے فرمایا محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھو۔ اس کا مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے افضل آتا ہے روزے کے اعتبار سے۔ اسی لیے اللہ والوں، آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، اس عمل کو کریں، مٹھی بھر چینی بھر کریں۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اب وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں پہلے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی قرض کے دلدل میں دھسا ہوا ہے، قرضوں کا بوجھ ہے اس کے اوپر، یا بینک سے لون لے لیا ہے، یا کرائے کے گھر پہ رہتا ہے، یا بجلی کا بل چڑھ گیا اس کے اوپر، یا گیس کا بل چڑھ گیا، ٹیوشن کی فیسیں، اسکول کی فیسیں، جو آپ کے معاملات ہیں ان میں آسانی کے لیے آپ لوگ پڑھ لیں۔ اللہ پاک اسباب بنائے گا۔ یہ مت سوچیں کہ میری تنخواہ 20-30 ہزار یا 1 لاکھ ہے، میں کس طرح سے یہ کروڑوں کے معاملات اپنے حل کروں گا۔ اللہ پاک کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ پاک کی رحمتیں بہت وسیع ہیں، اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آج اگر آپ لوگ اللہ رب العزت سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس عمل کو کریں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور پھر آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ لوگ روضہ رسول پر یا پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھ کے یہ عمل کر رہے ہیں۔ تصور میں یہ سوچیں، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، پہلے نمبر پہ جو وظیفہ کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کا
صفاتی نام ہیں۔ یہ رب کے صفاتی نام بھی ہیں اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے، جسے ہم لوگ اللہ الصمد کہتے ہیں، یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے کہ ہم لوگوں کے اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ پاک ہم پر سورج بند نہیں کرتا، ہم پر ہواؤں کو بند نہیں کرتا، ہم پر کھانے بند نہیں کرتا، ہمیں روزانہ سلا کر روزانہ اٹھاتا ہے۔ یہ رب کی بے نیازی ہے، یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کی محبت ہے جو وہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہم روزے رکھیں، نفلی روزے بھی رکھیں، اور یہ ساری عبادات، یہ ساری ریاضات یہ ہمیں ہی فائدہ پہنچاتی ہیں۔ سائنٹیفک ریسرچ پر بھی اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ گلاس کے اوپر، پانی کے گلاس پر اگر ایک بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا جائے تو اس کے اندر کے سارے جراثیم مر جاتے ہیں۔ یہ تحقیق اب سائنسدان کر رہے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ جب بھی پانی پڑھو تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھو، کوئی کام کرو بسم اللہ کے ساتھ کرو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں وظیفے کا آغاز بسم اللہ سے کیا کریں، برکت پڑ جاتی ہے، اور نبی پاک کی ذات پہ درود پاک پڑھا کریں، اس سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ وظائف کرنے کے طریقہ کار ہیں، یہ ترتیب ہیں۔ آپ لوگ بگڑ جاتے ہیں کہ ویڈیو اتنی لمبی بناتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ احادیث سے روح شناس کرانا یہ بھی تو ہمارا ایک انسانی، اگر ہم کہیں تو ایک مسلمانی طور پر ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر یہ فرض ہے کہ وہ بتائے کہ یہ مہینہ کتنا افضلیت والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ اسکپ کر کر کے دیکھیں۔ جن کو نہیں پتا ایٹ لیسٹ ان کو تو سننے دیا کریں کہ بیان میں بتایا کیا جا رہا ہے، کیونکہ مدارس میں ہمیں پتا ہے بچے بہت کم آتے ہیں، اور بچے آتے بھی ہیں تو ان کا کھیل کود میں زیادہ دھیان ہوتا ہے کہ کب 4 بجے اور ہمیں چھٹی ملے اور ہم جا کے کھیلنا شروع کریں، کرکٹ وغیرہ جو آج کل گیند بلہ چل رہا ہے وہ کھیلنا شروع کریں۔ اللہ والوں، ان سب چیزوں کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے، اور بڑوں کو شرم بھی آتی ہے مدرسے میں آنے میں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جوانی تک پہنچ گئے، بڑھاپے تک پہنچ گئے، قرآن پڑھنا نہیں آیا۔ قرآن پڑھنا کیا، سورۃ الفاتحہ پڑھنی نہیں آئی۔ اللہ پاک اپنی امان نصیب کرے، اللہ پاک ہمیں اپنا رحم عطا کرے، اللہ پاک اپنے اس نام الصمد کے صدقے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ والوں، آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ ایک تسبیح اللہ الصمد کی پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، اسے سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ سورت زبانی یاد ہوتی ہے۔ یہ سورت بندشوں کو کاٹتی ہے، یہ سورت غموں کو دور کرتی ہے، یہ سورت انسان کے لیے نئے نئے راستے استوار کرتی ہے۔ اللہ والوں، یہ سورت جب نازل ہوئی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کے لوگ تانا دے رہے تھے، آپ کو بے پناہ کا پریشان کر رہے تھے، اور آپ کو ابتر ابتر کہتے تھے۔ ابتر کا جو مطلب ہوتا تھا وہ دم کٹی ہوئی ہوتا تھا، یعنی نبی پاک کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سورت پوری نازل فرمائی اور کہا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کری، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے عبادت کرو، نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ پھر اِنَّا شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ والوں، یہ سورت نازل ہوئی جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہما کا انتقال ہوا، جو نبی پاک کے بیٹے تھے۔ اس وقت کفار نے نبی پاک کو اذیت دینا شروع کری، تو اللہ رب العزت نے نبی پاک کی طرف سے جواب ارسال کیا یہودیوں کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی فرمائی، اور نبی پاک بہت خوش ہوئے۔ یعنی جو غم، جو آفت اس وقت نبی پاک پر آئی تھی، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل فرما کر یہ بات بتا دی کہ جب بھی غم میں ہو تو اس سورت کو پڑھ لو،
انشاءاللہ تمہارا غم بھی ختم ہوگا اور تمہارے رب کی طرف سے مدد بھی آئے گی۔ تو آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ سورت کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر آپ لوگوں نے صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 21 بار آپ لوگ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے اس چینی پر دم کرنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کی صفت یا غنی اور یا مغنی، ان دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ یعنی یا غنیوں یا مغنیوں، یہ ایک بار ہوا۔ یا غنیوں یا مغنیوں، یہ دو بار ہوا۔ یا غنیوں یا مغنیوں، یہ تین بار ہوا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ لوگوں نے اس کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری عمل، جس کے بغیر یہ عمل، یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے آخر میں یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، یا اللہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، یا محمد اللہ رب العزت کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ آج ہماری زندگی کا مقصد ان دونوں ہستیوں کو راضی کرنے کا ہی ہے۔ یا اللہ اور یا محمد، یہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ اچھا اللہ والوں، ایک بات اور آپ لوگ ملاحظہ کر لیں۔ گزشتہ روز ایک صاحب کا کمنٹ آیا تھا، ایک نہیں بہت سارے لوگوں کے یہ کمنٹس آئے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یا محمد کا وظیفہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ان کو ایک حدیث کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو جواب مل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار، اچھا یہ صحیح ستہ کی حدیث ہے، صحیح ستہ میں یہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حجرے میں آپ ان کے ساتھ تھے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی پاک سے ارشاد کرا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تعریف کریں اور ایسی تعریف کریں جس سے میں خوش ہو جاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مصلی سے کھڑے ہوئے اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کھڑا کرا اور انہوں نے اپنی جگہ پر بٹھا دیا اور آپ ان کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ نے 3 بار کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ 3 بار نبی پاک نے فرمایا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو عائشہ سے راضی ہو جا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہنے کے بعد کہا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ ہماری امی جان ہیں، امہات المؤمنین ہیں، روحانی ماں ہیں، وہ خوشی سے جھوم اٹھیں۔ وہ اتنا خوش ہوئیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو اس طرح ہنستے ہوئے دیکھا تو نبی پاک بھی ہنسنے لگے، اور ہنستے ہنستے نبی پاک پھر چپ ہو گئے اور آپ کے چہرے پر کچھ غم کے اثرات رونما ہونے لگے۔ تو اس کے اوپر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا، پہلے تو آپ خوش تھے، اب ایسا کیا یاد آ گیا کہ آپ رنجیدہ ہو گئے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میں نے تمہارے لیے جو دعا ابھی کری ہے یہ میں ہر نماز کے بعد، اللہ والوں 5 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں ہوتی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے زیادہ پڑھتے تھے، یعنی اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، یہ نماز بھی آپ پڑھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ نفل کی بھی کثرت اور سنتوں کی بھی
کثرت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہر نماز کے بعد، جب بھی میں نماز پڑھ کر دعا کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد میں اپنی امتیوں کے لیے اسی طرح سے 3 بار دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو میری امت سے راضی ہو جا۔ اب جو لوگ یہ کمنٹ میں کہتے ہیں کہ یا محمد نام سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا وظیفہ کیوں بنایا جاتا ہے، میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے جو قوم بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری امت گزری ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان سب کی امتیں گزری ہیں۔ اور پھر اینڈ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، یعنی جن کی امت ہم ہیں۔ اللہ والوں، اللہ پاک نے اس امت کو فضیلت کیوں دی؟ کیا اس سوال کا کوئی جواب دے پائے گا کہ امت محمدی کو اللہ رب العزت نے فضیلت کیوں دی؟ باقی امتوں کو تو فضیلت اتنی حاصل نہیں جتنی اس امت کو حاصل ہے۔ صرف آپ لوگوں کے پاس ایک ہی جواب ہوگا، نام محمد، ذات محمد۔ آپ کے پاس اس کے علاوہ جواب بنتا ہی نہیں ہے کہ نبی پاک کی وجہ سے ہماری فضیلت ہے۔ اب آپ لوگ کہتے ہیں وظیفے کے اندر یہ نام ایڈ نہ کرو، دعا کے اندر یہ نام ایڈ نہ کرو۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کوئی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے بغیر قبول ہو سکتی ہے؟ آپ لوگ خود کریں، آپ لوگ اپنا احتساب کر لیں۔ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو احادیث کی روشنی میں اور کچھ پریکٹیکل طور پر بھی سمجھا دوں۔ تو اللہ والوں، یہ وجہ ہے کہ میں زیادہ تر وظیفے وہی لے کر آتا ہوں جو یا اللہ یا محمد کے ہیں، اور اللہ والے بھی کثرت سے یہی وظیفے کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد جو دیگر آئمہ آئے اور پھر جو بزرگان دین آئے، ان سب نے زیادہ تر جو وظائف کرے یا حی یا قیوم، اس کے بعد یا اللہ یا محمد کے کرے۔ تو اللہ والوں، بات یہ ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے 4تھے نمبر پہ یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے ایک مکمل تسبیح یا اللہ یا محمد کی پڑھنی ہے، اس چینی پر دم کرنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگ نے اول پڑھا تھا، یعنی اول آخر آپ لوگوں 11 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں۔ پڑھنا درود ابراہیمی ہے، بتانے کا یہ مقصد ہے۔ اب اللہ والوں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے لیے آسانی کی دعا کریں اور نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے کریں، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ مہینہ شہادتوں کا مہینہ ہے۔ دین اسلام کا جو مہینے کی ابتدا ہے وہ بھی قربانی سے ہوئی ہے، اور جو انتہا ہے جو ذی الحج کا مہینہ ہے وہ بھی قربانی والا مہینہ ہے۔ تو شروعات بھی قربانی سے ہوئی ہے، آخر بھی قربانی سے ہی ہوئی ہے۔ تو اللہ والوں، ہمیں اسلامک سال کے یہ پہلا مہینہ محرم الحرام میں یہ خاص وظیفہ بالخصوص کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اس چینی کا آپ لوگ کیا کریں گے، اس کو ذرا ملاحظہ کریں۔ ایک اچھی پلیٹ میں لے کے آپ لوگوں نے اپنی چھت پہ رکھ دینی ہے۔ اچھا، ایک اچھی پلیٹ میں رکھیں گے، کیونکہ آپ لوگوں نے جو یہ عمل کرا، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی یہ بات کہ یہ صدقے کا عمل نہیں ہے، یہ عمل صدقے کا نہیں ہے، یہ عمل دعوت کا ہے۔ جو اللہ رب العزت کی ننھی مخلوق ہوتی ہے، چرند پرند حشرات الارض، یہ ان کے لیے دعوت کا اہتمام ہے جو آپ لوگ کریں گے۔ اپنی چھت پہ رکھیں، جس طریقے سے مہمان آتا ہے، ایک حدیث کے اندر آیا کہ مہمان جب بھی کسی کے گھر آتا ہے تو وہ 10 گنا رزق لے کر آتا ہے، 1 حصہ کھاتا ہے، 9 چھوڑ جاتا ہے، اور جب جاتا ہے تو گھر کی نحوستیں، بیماریاں اور تمام بری چیزیں، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا کہ موذی جانور تک وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ لوگوں نے یہ مہمان نوازی کرنی ہے، اور جو چرند پرند ہیں جب وہ اس کو تناول کریں گے تو وہ آپ کے لیے دعا ہی کریں گے،
کیونکہ جتنے بھی چرند ہیں وہ اللہ رب العزت کی تسبیح صبح سے لے کے شام تک بیان کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ پاک اس خاص وظیفے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارنا اور ان کی صراط پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد اور یزید مرد آباد لکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔